बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 29 जून है और दिन है इतवार का। उम्मीद है कि आपकी छुट्टी बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बड़ा शानदार नाश्ता किया होगा। मैं कम अज़ कम इतवार वाले दिन नाश्ता भरपूर करता हूँ। एक और वजाहत करनी ज़रूरी है कि स्क्रीन पे एक नंबर आता है व्हाट्सएप। इस पे आपके बहुत प्यार भरे और बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस जो है वो वसूल होते रहते हैं। मैं जवाब भी देता हूँ, ये नहीं कि 100% जवाब नहीं देता, जवाब देता हूँ लेकिन कम जवाब दे पाता हूँ। आपको पता है कि रोज़ी रोटी का चक्कर होता है, इसलिए नाराज़ ना हुआ करें। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जवाब दूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है और बड़ी हैरान कौन है, वो ये कि मौला अली ने फरमाया था कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि ईरान में फहरिस्त सामने आई है जासूसों की, गद्दारों की। तो पहले नंबर पे जो आए हैं तो वो हमारे दोस्त अफ़गानी आए हैं, यानी पहला नंबर उनका था जिन्होंने पैसे लेकर जो है मुसाद के लिए न सिर्फ जासूसी की बल्कि मुसल्लह कार्रवाइयाँ भी की। और दूसरे नंबर पे एज़ यूजुअल इंडियंस आए। इंडियंस के बारे में तो हमें कोई शक नहीं है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। और ईरान पता नहीं क्यों करीब है इंडिया के, इस बात की समझ नहीं आती, क्योंकि कुलभूषण यादव अलमारूफ मुबारक पटेल वो भी ईरानी सरहद के करीब से उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया था। बहरहाल ईरान ने अब खुद अदाद-ओ-शुमार जो है वो ज़ाहिर किए हैं, तो ये दो पहले नंबर पे आए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अमेरिका के एक शहर में मॉडल वाई, ये एलोन मस्क का टेस्ला, ये डिलीवर हुआ है एक क्लाइंट को, और ये है जी ड्राइवरलेस। इसमें कोई बंदा नहीं है, गाड़ी पे पता दे दिया गया कंप्यूटराइज अंदर, और उस बंदे ने जब गाड़ी खरीदी तो गाड़ी जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला खुद तय करके उस बंदे के घर पहुंच गई। ये गाड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा सहूलतें लाने वाली है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि पहले जो है ना वो दो गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ कि मर्द के पास है वो ऑफिस जाता है, बेगम साहिबा ऑफिस जाती हैं या कहीं जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब ये गाड़ी जो है वो आपका काम आसान कर देगी। पाकिस्तान कब पहुंचती है इसका तो नहीं पता, लेकिन ये खबर पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो काम शुरू किया था क्रीम ने, ये UAE बेस्ड था और बड़ा अच्छा इन्होंने काम शुरू किया था कि आप ऑनलाइन गाड़ी मंगवा सकते थे, सहूलत हो गई थी। उन्होंने अपने तमाम ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे बंद कर दिए हैं और वो अपना सारा कुछ समेट कर जो है वो वापस जा रहे हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस जो है वो इतने लगा दिए हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ये अगर हुकूमत गिरी ना, ये निज़ाम गिरा तो ये मेशत से गिरेगा। जो हाल लोगों का इन्होंने कर दिया है। अब पाकिस्तान में दो तबके हैं, एक तबका है अशराफिया का जो हराम खोर है, हड हराम है, काम चोर है, करप्ट है, और दूसरा तबका है गरीबों का। वो जो दरमियान वाला वो एक भरम था मिडिल क्लास वाला, वो ये हुकूमत अपने इक़दामात से वो ख़त्म करती जा रही है, तो ये मेशत से गिरेगी। मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे थे और फ़िरौन पीछे आ रहा था, तो फ़िरौन के जो जर्नैल थे ना, जो बुज़ुर्ग थे, वो कह के मार रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे कि पैगंबर आगे आगे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं। देखें पैगंबर जो है ना वो किस तरह भाग रहे हैं हमारे आगे, लेकिन ऊपर नक्शा और बना हुआ था। पैगंबर आगे थे, उनके पीछे कौम थी, उन्होंने नील को अबूर करना था, और जो पीछे हंस रहे थे उनके साथ क्या होना था आपको पता है। ये इसी तरह निज़ाम हंस रहा है। 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई, ख़वातीन की नशस्तें मिल गई, इमरान खान जो है वो जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, सारी टॉप की लीडरशिप जेल में है, जो बाहर है वो कंप्रोमाइज्ड है, मायूसी है। असल में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अल्लाह पाक देख रहे हैं कि आप सारे अज़मा लें ना दर,
عدلیہ کو دیکھ لیں، ٹرمپ جیت جائے گا تو یہ ہو جائے گا، گرینل کا ٹویٹ آ گیا، تو پھر وہ جس طرح فرعون ہنس رہا تھا کہ پیغمبر بھاگ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں، اور پھر پیچھے والوں کے ساتھ کیا ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہی جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ اگلی خبر سنیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہے نا پاکستان نے چین سے معاہدہ کیا ہے۔ کس بات کا معاہدہ کیا ہے؟ چینی جو کمرشل بینک ہے نا وہ $3.7 ارب قرض دیں گے، $3.7 ارب۔ کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ میں 82 کھرب رکھا گیا ہے، 82 کھرب سود کی ادائیگی کے لیے۔ اب یہ کمرشل قرضہ لیا گیا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ 8% پہ قرضہ لیا گیا ہے۔ $3.7 ارب کا کوئی 8% مجھے نکال دے کہ وہ منتھلی کتنا بنے گا، اور کیوں لیا گیا ہے؟ زر مبادلہ کے ذخائر 12.4 ارب ہو جائیں گے، جس کو عمران خان 18 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب یہ لینے کے بعد 12.4 ارب ہو جائیں گے۔ یہ پھر ریزرو کیا ہیں؟ یہ زر مبادلہ، یہ یعنی تکلف کیا جب ہیں ہی نہیں؟ جو پہلے پڑے ہیں وہ UAE، سعودیہ اور چین کے، اب پھر چین کے کمرشل بینکوں سے، اور چین گارنٹی بھی نہیں دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چینی حکومت نے اپنے کمرشل بینکوں کو کہا ہے کہ یار یہ منگتوں کو 2 دفعہ کرو، جس طرح وہ ہم فقیر کو تنگ آ کے دے دیتے ہیں 10 روپے، چین نے کہا ان کا منہ بند کرو۔ $3.7 ارب، اور رکھنے کہاں پہ ہیں؟ ریزرو میں۔ میں آپ سے لے لوں 10 لاکھ روپیہ اور اپنے گھر میں رکھ لوں اور چوڑا ہوتا رہوں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، استعمال میں روپے بھی نہ کر سکوں۔ وہی سمپل، یہ میں آپ کو سمپل مثال دے رہا ہوں، یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت؟ ویسے تو فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال میں آپ دیکھیں گے معیشت چاند پہ ہوگی، اس بات کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں۔ SIFC بن گئی، گرین انیشیٹو آ گیا، معدنیات نکل آئیں، بھوت نکل آئے، چڑیلیں نکل آئیں۔ یہی کر سکتے ہیں اور یہی کر دیں۔ شہباز شریف جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اردلی ہیں، لے ہیں، کتا بھی ہو تو سپورٹ کرنا چاہیے، میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ جی مذاکرات کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ جیسا شہباز شریف ویسے بیرسٹر گوہر۔ شہباز شریف کی اوقات کیا ہے، شہباز شریف کی جو ہے نا وہ حیثیت کیا ہے کہ وہ مذاکرات کرے اور وہ کوئی بات کرے؟ بہرحال یہ کہہ دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی ہے کہ جو ہے نا وہ KPK کے وزیر اعلیٰ وہ استعفیٰ دیں۔ کیوں استعفیٰ دیں؟ سوات میں 16-17 افراد ڈوب گئے ہیں، ہم بار بار افسوس کا اظہار کر چکے ہیں، نااہلی کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاک پتن کے ہسپتال میں 2 دنوں میں جو 20 بچے جو ہے نا وہ 1 دن کی عمر، 5 دن کی عمر، 1 ماہ کی عمر، آکسیجن نہیں تھی۔ آکسیجن چلے وہ تو خدائی آفت تھی، یہ خدائی آفت ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی خیال یا کیا آپ کہیں گے؟ پاک پتن میں 20 بچے جان سے گئے ہسپتال میں، سرکاری ہسپتال میں، اور قرارداد پیش ہو رہی ہے کہ گنڈاپور جو ہے نا وہ استعفیٰ دے، سانحہ سوات پہ دے استعفیٰ، بھاڑ میں جائے۔ اس سے اگلی خبر ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہیں KPK کے، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ نااہلی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اعتراف کر لیا ہے نا تو صحت کا سیزن ہے، وہاں پہ کوئی الارم سسٹم لگائیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ ریسکیو والے بھرتی کریں، اور وہاں پہ اسپیشل بندے دریاؤں پہ لگائیں تاکہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو بچائیں، خالی اعتراف نہ کریں۔ اس کے علاوہ KPK حکومت نے 15 لاکھ روپے فی کس جو ہے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے پاس یہی حل ہوتا ہے، یہ جیب سے دیتے نہیں ہیں، آپ اس گھر میں جائیں ڈسکا میں، وہاں پوچھیں کیا صورتحال ہے۔ بہرحال یہ 15 لاکھ روپے فی کس جو ہے وہ دیں گے۔ یہ بھی لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں نے اعلان کر دیا، فلاں نے، یہ کوئی جیب سے تھوڑی دیتے ہیں، وہی خزانہ ہوتا ہے، وہی لوگوں کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ امریکہ کی ایک کمیٹی ہے خارجہ امور کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افغانستان ہے نا یہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں میاں والی کا ہوں،
میرے شہر کا نام دعود خیل ہے. ہمارا جو دعود خیل ہے نا وہ دو اطراف سے جو ہے وہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. اس کے دو طرف پہاڑ ہیں. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بندہ خدا نخواستہ قتل کرتا ہے. میاں والی ویسے بھی نیم قبائلی علاقہ ہے, قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے, دشمنیاں پرانی. قتل کرتا ہے اور پھر قتل کرنے کے بعد پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے. پولیس ادھر جاتی نہیں ہے. اس وقت بھی پہاڑوں پہ میں محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 100 کے قریب بندے ادھر اشتہاری پھر رہے ہیں. ادھر قتل کیے, ادھر پہاڑوں پہ چڑھ گیا, اور پھر ان کو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کھانا بھی دے آتا ہے, پانی بھی دے آتا ہے. پہاڑوں پہ بھی یہ آبادی ہے. یہی حال افغانستان کا ہے. افغانستان سارے پہاڑ ہیں. پھر وہاں کی جو حکومت ہے ان کا بھی اپنا مائنڈ سیٹ ہے. وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, کلاشن کوف والوں کو اور اسلحے والوں کو. وہاں پہ چھپ جاتے ہیں. آپ اسامہ بن لادن دیکھیں, آپ ایمن الزواری دیکھیں, آپ جو ہے نا وہ دوسرے حکیم اللہ محسود دیکھیں. یہ اسی طرح جو ہے نا وہاں پہ غاروں میں, پہاڑوں میں اور پھر وہ دوسرے ملکوں میں, خاص کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. تو افغان حکومت کو ذرا سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ وہ سنجیدگی سے کوئی آپریشن کریں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, اور یہ خبر آپ سنیں اور آپ سر دھنیں کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے. صرف مئی میں چین نے 93,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے. کس سے؟ پہلے نمبر پہ سولر پہ اور دوسرے نمبر پہ ہوا سے, ونڈ ٹربائنز. یعنی ہمارا جو ملک ہے نا اس کی ٹوٹل جو ضرورت ہے وہ 20,000 میگا واٹ ہے, تقریباً 20-21,000. مئی میں صرف 93,000 میگا واٹ. اور یہاں پہ پاکستان میں یہ کون سی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, جج مینج کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آج اتوار تھا نا, اتوار والے دن آصف علی زرداری نے سرفراز ڈوگر کو سینئر ترین جج ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. اتوار کو. اس بندے کی صحت کیسی ہے, وہ نوٹیفکیشن کیسے جاری کرتا ہے, اس کو سوسو کون کراتا ہے, اس کو پیمپر کون باندھتا ہے. اس زرداری کو اس نے نوٹیفکیشن اتوار کو جاری کر دیا ہے, اگلوں نے جاری کرا دیا ہے. اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مئی میں جو ہے وہ 93,000 میگا واٹ بجلی, ادھر آتے ہی نہیں ہے, ادھر توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ 25 کروڑ جو ہمارے گلے پڑے ہیں ان کا تو کچھ کریں. یعنی ایک پنکھے والا, وہ سوراب برکت نے جو ہے نا وہ سروے کیا ہے, ایک پنکھے والا کہہ رہا ہے میرا 10,000 میٹر جو ہے نا وہ 10,000 بل آیا ہے. کوئی کہتا ہے میں ایک بلب جلاتا ہوں میرا 8,000 بل آیا ہے. یہ دیکھیں 93,000 میگا واٹ مئی میں, صرف مئی میں چین نے. وہ بھی انسان ہے, ہم سے قد بھی چھوٹے ہیں, ہم سے وزن بھی کم ہے, ناک بھی ان کے چپٹے ہیں, پھینے ہیں وہ, ان کے کمال دیکھیں. ادھر دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ غزہ میں 81 افراد شہید ہو گئے ہیں. یہ اصل میں نا ایران کی فرسٹریشن وہاں نکال رہے ہیں. اب اسرائیلیوں نے جو ہے نا وہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر جو ہے نا وہ نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلائیں اور ان کو مارا. وہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ایران میں تو یہ کر نہیں سکتے تھے. ایران میں تو گئے بدلے میں آگے سے میزائل جن پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں. بہرحال یہ غزہ کی. اب ایک اور کہانی سنیں. وریندر سہواگ یہ سابقہ اوپنر ہیں, بڑے اچھے پلیئر تھے انڈیا کے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افریقہ کے ایک امپائر تھے روڈی کٹسن, میری جیسی عمر کے اور شوقینوں کو پتہ ہوگا, اب فوت ہو گئے ہیں. ان کو بیٹوں کے لیے پیڈز میں نے دیے, پیڈز جو ٹانگوں پہ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیوڈ شیفرڈ کو آئس کریم کھلائی. وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ آؤٹ نہیں دیا. لاکھ لعنت ہے بھائی روڈی کٹسن اور ڈیوڈ شیفرڈ پہ. کوئی لینا ہے تو کچھ لو تو صحیح. یعنی آپ اثر و رسوخ چیک کریں, فکسنگ چیک کریں, امپائر فکسنگ. انڈیا کو تو آپ کو پتہ ہے نا پھر سارا. یعنی روڈی کٹسن نے بیٹے کے لیے پیڈ لے لیے. ابھی بھی پاکستان میں ادھر راجہ بازار سے 1,000 کی جوڑی مل جاتی ہے پیڈز کی. اور ڈیوڈ شیفرڈ نے تو آئس کریم کھا لی. ہم معیار سمجھتے ہیں کہ گورے آسمان سے اترے ہیں. یہ وریندر سہواگ نے نیا کٹا کھولا ہے. بہرحال جی ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ہم جو ہے وہ اپنے ویلاگ کو ڈسکس کریں گے, اور آج آپ کو ایسی خبر دوں گا, ایسی خبر دوں گا, حق
who I love you, hug who I love you. 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई ख़वातीन की नशिस्तों के बाद। कल परसों मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि आप मोहतरम DGISPR ऐसा किया करें कि वो ट्वीट कर दिया करें कि जी आइंदा वज़ीर आज़म फ़लाँ होगा। हर कोई, न इस कौम ने बाहर निकलना है, न इस कौम ने मुज़ाहमत करनी है, न इस कौम ने एहतजाज करना है। इमरान खान जेल में है, जो बात करता है तो आपके ट्वीट पे अमल होगा। वो मेरी बात शायद उन तक पहुंच गई जो उन्होंने सीरियस ले लिया। मोहम्मद मालिक साहब टिंडा, मोहम्मद मालिक साहब जो है ना, वो दावा कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई ना। अब इस 2/3 अक्सरियत से जो है वो एक तरमीम आ रही है कि इसी असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए। मुद्दत देखा या सुना है कभी? यानी इसकी मुद्दत 5 साल है ना, 10 साल कर दी जाए। ना होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम तो कब का कह रहे हैं कि ये तकल्लुफ क्यों करते हैं आप लोग। लाइनें बनाओ, किने किने जाना है, बिलो दे घर लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, साई लगवाओ, अंगूठा लाओ, मोरा मारो, अंदर जाओ, बाहर जाओ, जनाना पोलिंग स्टेशन, मर्दाना पोलिंग स्टेशन। तो अब उन्होंने वो सीरियस ले लिया है। मोहम्मद मालिक का दावा है कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, शहनशाह मुअज़्ज़म फील्ड मार्शल साहब के ज़हन में आया है, और जो हमारे बाकी जर्नैल साहबान हैं, जो गाजी हैं, शहीद तो कभी नहीं मरता कुरान कहता है, लेकिन ये जो गाजी हैं, इनके ज़रखेज़ ज़हन में ये आया है कि इसी असम्बली को एक्सटेंड कर दो 7 साल 10 साल, फिर ये असम्बली एक्सटेंड होगी ना, ये असम्बली जो है वो फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन भी दे देगी। फिर फील्ड मार्शल साहब ने जो है ना, वैसे 2027 में जाना था, यानी 25 में जाना था नवंबर में, फिर 2 साल बढ़ गए, 27 तक हो गए, फिर 27 के बाद 5 साल, फिर हो गया 2032 हो गया, फिर ये असम्बली आगे 2037, 2047, 3015, 4025, 5010, 6009, 7019, वहाँ तक जो है वो फील्ड मार्शल साहब इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इस मुल्क के लोगों को बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बात को उन्होंने सीरियस ले लिया है। अब असम्बली की इस तरमीम करके मुद्दत बढ़ाई जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा लेला, शहबाज शरीफ जैसा अर्दली वो पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। उम्मे जमील, ये मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, उम्मे जमील बीवी थी अबू लहब की, और ये औरत बड़ी मेहनत करती थी। ये औरत मेहनत ऐसी करती थी कि ये फूल नहीं तोड़ती थी, ये कांटे तोड़ती थी, कंडे, मेरा मतलब कंडे, ये कंडे तोड़ती थी। और उन कंडों का क्या करती थी? ये वो कंडे दुनिया के सबसे खूबसूरत, दुनिया के सबसे नरम पैर रखने वाले शख्स अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी उम्मे जमील। दोज़ख में औरतों का सरदार इसको करार दी कि दोज़ख में। और पैगंबर जहां पे भी बात करके निकलते थे ना, तो ये वहाँ फ़ौरन पहुँच जाती थी और प्रोग्राम खली वली कर देती थी। मैं कह रहा है जादूगर है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उम्मे जमील बड़ी मशहूर थी। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको किसी वक्त फिर बताऊँगा। तो ये जो पंजाब की उम्मे जमील है, ये डायन, पहले इसने सेहत कार्ड पे जो है ना वो 75% कटौती, 50% कटौती की, फिर 75% कटौती की। 1 जुलाई से सेहत कार्ड पंजाब में खत्म, और जो लोग सेहत कार्ड पे अस्पतालों में दाखिल थे उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज, निकलो वरना पैसे दो। देखा है कभी? ये हैं वो लोग, ये है उम्मे जमील। इस औरत को ठंड कैसे पड़ेगी? यानी इमरान का इसको कलेजा खिलाया जाए, यानी कि कलेजा खाओ, चबाओ, मुंह से बोटियां गिरें तुम्हारे, तब तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ेगी। ये उम्मे जमील पंजाब की, इसने सेहत कार्ड 1 जुलाई से मुकम्मल बंद कर दिया है। और इमरान का तो कोई रिश्तेदार नहीं इलाज कराता था, आम लोग थे, बड़े खुश थे। मैंने खुद अस्पतालों में जाके, लेकिन लोग दुआएं देते थे इमरान को, झोलियाँ उठा के।
یہ بات ان کو برداشت نہیں تھی۔ بہرحال 1 جولائی سے پنجاب میں صحت کارڈ مکمل طور پہ بین ہے، اور جو لوگ صحت کارڈ پہ علاج کرا رہے ہیں، کوئی داخل ہیں، کسی کا آپریشن ہے، ان کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے کہ نکلو شابہ، اب صحت کارڈ جو ہے وہ ختم ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک تھرمامیٹر دیا، تھرمامیٹر، کہ کسی بندے کو چیک کرنا ہے نا تو آپ نے اس کے دشمن چیک کرنے ہیں۔ اگر اس کے دشمن فراڈیے ہیں، فراڈیے، تو وہ بندہ 1 نمبر ہے۔ اگر اس کے دشمن بے دین ہیں تو بندہ دیندار ہے، دیندار ہے۔ یہ جو ہے نا وہ دیا تھا پیمانہ مولا علی علیہ السلام نے۔ یہاں پہ بشرا بی بی کو وضو کا پانی دینے سے پہلے اس میں کیچڑ ملا دیا جاتا ہے، اس میں گند ملا دیا جاتا ہے، اس میں مٹی ملا دی جاتی ہے۔ وہ 2 دفعہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ ان کا جو کولر ہے، جو ہر کسی کو ملا ہوا ہے، وہ کولر خراب ہے۔ وہ یہ زلفی بخاری نے انکشاف کیا ہے کہ وضو کا پانی گندا، وضو کا۔ اب یہ عورت ہوتی کسی اشرافیہ کی، یہ عورت ہوتی کسی چور اچکے کی رشتہ دار، کسی چور اچکے کی بہن، یہ ہوتی فریال تالپور، یہ ہوتی مکھیہ منتری، یہ ہوتی آصف زرداری۔ آپ دیکھتے سارے مولوی 1.5 ٹن کے وہ پریس کانفرنسیں کرتے، کوئی چشتی آ رہا ہے، قادری جا رہا ہے، سوروردی آ رہا ہے، اور جو ہے نا وہ سلفی جا رہا ہے، کہ وضو کے پانی پہ فتوے لگاتے، وضو کا پانی گندا کر کے۔ عمران خان کی بجلی کٹ گئی، جانتے ہیں بجلی کٹ گئی عمران خان کی، تو پھر ابھی یہ 10 دن آپ مردہ جدید کو پیٹیں، روئیں کہ مردہ جدید نے یہ کیا، مردہ جدید نے یہ کیا۔ چلا گیا یزید چلا گیا ہے؟ کون کہتا ہے چلا گیا ہے؟ یزید تو پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور خاص کر اس کا جو پسندیدہ ایریے ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں۔ اسلامی ممالک میں وہ ٹیٹ فیٹ صحت مند زندگی گزار رہا ہے، آیتیں بھی پڑھتا ہے، آیتوں کے ترجمے بھی کرتا ہے۔ آج ایک خط آیا ہے، کل یہ خط آیا سر ونسٹن چرچل کا، سابق وزیر اعظم برطانیہ کے اور نوبل پرائزڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل صاحب کو اگلی دنیا سے جو ہے نا انہوں نے خط لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور جوزف اسٹالن اور ایڈولف ہٹلر اور فرینکلن روزویلٹ ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو ہم بات چیت کر رہے تھے دنیا کے بارے میں، تو ہم نے مختلف ممالک جو ہے وہ ڈسکس کیے، تو ہم نے جو ہے نا وہ جب پاکستان کی باری آئی تو ہم نے مختلف ڈسکشن کی۔ تو پھر چرچل صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے جو ہے نا وہ مشورہ کیا، تو ان تینوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ خط لکھیں، لیکن خط اپنی طرف سے لکھیں، کیونکہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، اس لیے جو ہے نا آپ خط اپنی طرف سے لکھیں۔ اب یہ خط ملا ہے سر ونسٹن چرچل کا GHQ میں، اور وہ ملا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری کو۔ وہ خط میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں، اگر ٹائم بچا، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں یہ خط آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ ہز ایکسلنسی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری، یہ سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں خط۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور عمران خان کے سیل کی بجلی کاٹ دی گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی پوری امید ہے کہ آپ نے عدالتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالتوں میں جو ہے وہ عسکری جج برتی ہو گئے ہوں گے۔ اور میرے چاروں دوست کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو ججوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ ہے، تو وہ رویہ اس طرح ہے جس طرح وہ اپنے ٹیلی فون آپریٹر، اپنے اردلی اور اپنے جو ہے نا وہ بٹ مین سے بات کرتے ہیں۔ اور جو ججز ہیں
وہ حالانکہ ان کے کافی بڑے اسکیل ہیں، ان کی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں، وہ پاکستانیوں کے ٹیکس کا خون چوس رہے ہیں، وہ حرام کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ حرام کی گیس استعمال کر رہے ہیں، وہ حرام کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، وہ حرام کی گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل استعمال کر رہے ہیں، ان کے جو واش روم میں جو ٹیشو پیپرز ہیں وہ بھی حرام کے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ یہ بھی ہم چاروں نے ڈسکس کیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی مکمل گرپ ہے نظام پہ اور پورے پاکستان پہ لے مسلط ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آپ کو، چونکہ میں سینئر ہوں، میں 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، نوبیل پرائز مجھے مل چکا ہے آپ جانتے ہیں لٹریچر کا، تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستانیوں کی تقدیر بدلنی ہے اور اگر آپ نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے کہ ہم چاروں افراد جو ہے وہ کافی رنجیدہ خاطر تھے کہ دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے اور پاکستانی بیچارے ان کی حالت دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے، تو ان تینوں نے یعنی ایڈولف ہٹلر، جوزف اسٹالن اور اس نے روزویلٹ نے جو ہے نا وہ مجھے کہا کہ جو ہے نا میں آپ کو خط لکھوں اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ واقعہ یوں ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ ہم پر، یہ ہمارا دوست ہے جو بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، ایڈولف ہٹلر کی جو لطفافہ تھی یعنی ایئر فورس، وہ ہم پر اتنی زیادہ بمباری کر رہی تھی اور کارپیٹڈ بمباری کر رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے دارالحکومت، ہمارے خوبصورت دارالحکومت لندن کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ مجھے وزراء نے کہا کہ لوگوں کا morale اپ کرنے کے لیے ہم شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے اپنی جنگی جو ہے وہ کابینہ کو ساتھ لیا اور ہم لندن کی جو ہے وہ سیر کو نکل گئے، لندن کا معائنہ کرنے نکل گئے۔ اگر آپ نے کمنٹس میں مجھے یاد کرایا تو یہ میں پورا خط جو ونسٹن چرچل نے GHQ میں بھیجا ہے اس کو آنریبل ہز ایکسلنسی فیلڈ مارشل کو، تو اگلے ویلاگ میں میں یہ خط پورا کر دوں گا، لیکن آپ نے یاد کرانا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔